अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क की, या बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि पार्लियामान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है तहरीक इंसाफ, जिसकी अंदरूनी खलफशार, इख्तलाफात और वो जो गंभीर सिचुएशन थी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, जिसमें बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब आमने सामने थे, बिल आखिर उनकी सियासी कमेटी यानी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने बड़े सख्त फैसले लिए और मुलाकात के हवाले से एक मैकेनिज्म मुरतब किया, जिसका एलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया गया। कहा गया कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 3 फोकल पर्सन पर मुश्तमिल होगी और ये कमेटी फहरिस्त तरतीब देगी और अडियाला जेल भेजेगी, जिसके बाद उन्हीं लोगों की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से जो ये कमेटी डिसाइड करेगी। इसके बरक्स अगर कोई और शख्स मिलने जाता है तो वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा और फिर एक्शन उसके खिलाफ लिया जा सकता है। न सिर्फ ये बल्कि ये भी हिदायत जारी की गई है कि मुलाकात करने के बाद जो पब्लिक स्पेस में बात की जाती थी, इमरान खान साहब की जो हिदायत जारी की जाती थी, अब उस किस्म का सिलसिला नहीं होगा, बल्कि शेख वकास अकरम साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनको बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर दिया जाएगा जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है और फिर उनके जरिए पूरी पाकिस्तान को या उनके चाहने वालों को या दुनिया में इसका प्रचार किया जाएगा। एक और जो बड़ी अहम बात की गई वो है खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल्स का कानून साजी करनी है, जिसके ऊपर इख्तलाफात विदिन तहरीक इंसाफ भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातें जिसमें ANP भी शामिल है जो मुझसे मुस्तरद कर चुकी है, उसके हवाले से भी हिदायत जारी की गई है कि पार्टी इस पर कोई लबकुशाई अब नहीं करेगी या कोई भी मेंबर लबकुशाई नहीं करेगा। ये तमाम फैसले जो लिए गए सियासी कमेटी में, इससे उस खबर की कुछ सदाकत लगती है जिसमें यह कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ाकरात दोबारा शुरू हो चुके हैं। इस सब पर बात करने के फोकस है नन अदर देन शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असेंबली हैं। बेहद शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खबरें बड़ी हैं तहरीक इंसाफ की कि एंगेजमेंट जो है दोबारा शुरू हो चुकी है। गो के सलमान अकरम राजा साहब पार्टी लेवल पर इसकी तरदीद कर चुके हैं और कहते हैं कि आजम स्वाति साहब अगर कर रहे हैं किसी किस्म की डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो इनफरादी तौर पर कर रहे होंगे। क्या खबरें मरवत साहब, एंगेजमेंट दोबारा आगाज हो चुका है इसका? बहुत शुक्रिया। माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे हुई। बाज़ दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने खुद अप्रोच किया, बाज़ दफ़ा जो है पार्टी के अफराद ने या पार्टी ने जो है मुज़ाकरात के हवाले से आगाज़ किया, लेकिन माजी की कोशिशें जो हैं वो नाकाम रही। और इस दफ़ा जो आज़म स्वाति साहब ने बयान दिया, आज़म स्वाति साहब का बयान देने के बाद जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ख्याल है कि दोनों को जो है इस हवाले से चूँकि नाजुक सा मौजू है और PTI का जो मौक़िफ़ रहा है वो मौक़िफ़ ये रहा है कि हम किसी डील की तलाश में नहीं है। और हकीकत में भी खान साहब ने बारहा जब भी मुज़ाकरात की बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद या हसूल जो है वो डील नहीं है, बल्कि हमने जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे जो बात करनी है या कानून की हुक्मरानी पे, सियासी कैदियों की रिहाई पे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होंगी। तो अभी ये जो जिस अंदाज में बात आई है उससे तासुर या शबी ये बनती है कि गोया कोई डील की या कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ गई है। यूँ जो है जो दोनों अतराफ से बयानी आया है उसने कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया है। मेरा ख्याल है कि अगर PTI ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हुए तो वो शायद बैरिस्टर गौर साहब, अली अमीन खान के बगैर जो हैं नहीं हो सकते हैं। और आज़म स्वाति साहब जो हैं इसकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि खान ने उनको कहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसका तरीक़ाकार वज़ब करना, मैंडेट किस तरह बात करनी है, किन किन ने करनी है, ये मेरा ख्याल है पार्टी का मैंडेट है और पार्टी को इस पे सोच विचार के बाद आगे बढ़ना चाहिए था।
سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ان کو جھٹلایا جو مناسب نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کہ یوں جو ہے ہر دونوں کی گفت و شنید سے پارٹی کو کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوا۔ پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی پوزیشن زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے، گو کہ وہ چیئرمین تو پہلے سے ہی ہیں لیکن اب تھوڑے اسرٹیو ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے، اور آپ مجھے نہیں لگتا کہ پتا کہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ جو ملاقات کا معاملہ ہے اب ایک کمیٹی باقاعدہ طور پر تشکیل ہو گئی ہے، آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی کافی مضبوط پوزیشن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ایشوز پہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں جن پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ خان سے ملاقات پہ جو ہے جھگڑا ہونا، علی ظفر صاحب کے جانے پہ معترض ہونا، بیرسٹر گوہر صاحب کے جانے پہ جو ہے اعتراض کرنا، یہ نان ایشوز ہیں۔ یعنی اگر اتنی چھوٹی باتوں پہ یہ ٹالرنس نہیں شو کر سکتے ہیں تو پارٹی کے آگے تو بڑے امتحان ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ جس انداز میں یہ لڑائی جھگڑا قوم کے سامنے آیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کو سائٹ پہ بٹھا کے کہتا ہے کہ جی جو لوگ آج گئے ہیں وہ منظور نظر تھے، منظور نظر میں تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی گیا تھا، علی ظفر صاحب بھی گئے تھے، یہ حق ان کو حاصل نہیں تھا۔ منظور نظر کس کے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جنہوں نے چھوڑا ملاقات دی، یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، یہ الزام تراشی تھی، جنرل سیکرٹری بیٹھ کے چیئرمین پہ الزام تراشی کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے پاکستانیوں کو وجہ معلوم نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنانے کے لیے عمر ایوب خان سے استعفیٰ لیا گیا، لیکن استعفیٰ آج تک بیرسٹر گوہر نے قبول نہیں کیا ہے، اور یوں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اپنی نوٹیفیکیشن کرانے پہ بزید تھے، وہ نوٹیفیکیشن آج تک نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا قانونی طور پہ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نہیں ہے، اور ان کا انات کی وجہ جو ہے یا جو بغض ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کا نوٹیفیکیشن کر دوں اور عمر ایوب خان کا استعفیٰ قبول کر لوں تو الیکشن کمیشن میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ بڑا سوالیہ نشان بنے گا پی ٹی آئی کے وجود پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے آئین اور الیکشن قوانین کے تحت غیر منتخب شخص انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل نہیں بن سکتا، اور اس کی قیمت شاید پی ٹی آئی کا وجود کھو دینے کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تنازع تھا جس کا لیکن مروت صاحب مجھے یہ بتایا، آپ نے کہا نا کہ عمر ایوب صاحب سے استعفیٰ لیا گیا جو بیرسٹر گوہر نے قبول نہیں کیا، تو اتنا طاقتور کون ہے پارٹی میں سوائے بانی تحریک انصاف کے؟ انہی کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے کہ کس نے جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے کس عہدے پر فائز ہونا ہے، تو یہ ان کی مرضی تھی۔ دیکھیں خان صاحب کو جب یہ سفارش ہوئی کہ ان کو سیکرٹری جنرل بنانا ہے تو یہ پروز اینڈ کانس تو نہیں بتائے گئے ہوں گے کہ اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں، اور جب بعد میں بتائے گئے تو یوں خان صاحب اس پہ قائل ہو گئے کہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ اس کو نگل سکتے تھے اور نہ واپس لے سکتے تھے، تو یوں جو ہے پارٹی میں مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ اگر خان کہتے کہ جی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول کر دیں تو منٹوں کا یہ کام تو ہو چکا ہوتا، لیکن خان بھی شاید اس پہ آگاہ ہیں کہ جی یہ اب اس کو نہ نگلا جا سکتا ہے نہ تھوکا جا سکتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے اس وقت پارٹی کے اندر کافی اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ بھی صرف ملاقاتوں کو لے کر؟ نہیں، صرف ملاقاتوں پہ نہیں ہے، ہر چیز پہ وہ معترض ہوتے ہیں، فلاں وکیل کیوں آیا، فلاں وکیل کوسا صاحب سے سارے کیسز لے لیے، حامد خان صاحب فارغ ہو گئے، وہ خان سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، کوسا صاحب نہیں جا سکتے ہیں، علی ظفر صاحب نہیں جا سکتے ہیں، چیئرمین صاحب کے جانے پہ سوال ہے، رؤوف حسن صاحب نے ان کے رویے کے خلاف پولیٹیکل کمیٹی کو درخواست دیا ہوا ہے، لیٹر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سا ایسا ایشو ہے، کے پی میں مائن پہ جو بل ہیں اس پہ بھی ان کا اعتراض ہے، کوئی ایک ایشو یہ بتا دے جہاں یہ معترض نہ ہو اور جہاں کسی کے ساتھ اس نے پڑھا نہ ڈالا ہو۔ میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، میرے خلاف لگا ہوا تھا، خان کے کان بھر رہا تھا، آخر میں نکلوا کی چھوڑا، چلیں جی۔ لیکن جو ان کے پس پشت لوگ ہیں
وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کی بے توقیری بھی کرا رہے ہیں, تمام لیڈر کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں. ایک شخص ہیں جو اپنی ضد, انا اور گھمنڈ کا مارا ہوا ہے. لیکن پارٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, تو یہ بات تو اب سامنے آئی ہے, کئی لوگ کہہ چکے ہیں, آپ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ علیمہ خان صاحبہ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی میں لائی تھی اور ان کو بطور سیکرٹری جنرل پروپوز بھی کیا تھا. جی بالکل یہ درست ہیں, اور پی ٹی آئی میں ہر ایک کو اس کا علم ہے. اچھا, تو مجھے یہ ایک بات بتائیے گا مروت صاحب, دیکھیں آپ نے ابتدا میں کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی انگیجمنٹ تھی اور اب اگر ہوگی بھی تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ پارٹی میں اس پہ ڈسکشن ہوگا اور اس کے بعد ہوگی یا جیسے بھی. لیکن بیرسٹر گوہر کے حوالے سے جو خبریں ہمارے پاس ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو کہ بشرا بی بی صاحبہ نے 17 جنوری سے قبل جب ان کے پس پردہ سارے مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی اور وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تھی, اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی اسی پالیسی پر گامزن ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بڑے گہرے آدمی ہیں, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں مانتے نہیں ہیں, شاید ان کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن ماضی میں بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علی امین خان کے ساتھ مل کے مذاکرات کیے ہیں, اور 3 دفعہ مذاکرات ہوئے, لیکن بعد میں سوشل میڈیا کی انوالومنٹ ہو جاتی تھی, یا پارٹی کے اندر وہ لوگ جو شاید بڑا ہارڈ لائن رکھتے ہیں اور وہ مذاکرات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, ان کی ماں پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی غیر سنجیدگی ہوتی تھی, یا حکومت کو ناراض نہیں کرنا ہوتا تھا کہ مذاکرات جو ہیں ڈیریل ہو جاتے. اب میرے خیال میں 2 ہی راستے ہیں فیصلہ کنی, یا ہے مزاحمت یا ہے مذاکرات. مزاحمت کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرنی ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بھی تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب پی ٹی آئی جو ہے اپنی پاؤں پہ کڑی ہو کے مزاحمت کی پوزیشن میں آ جائے, کیونکہ اس سے قبل اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ مذاکرات میرا خیال ہے بے سود ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو حشر ہوا ہے وہ اس دن کے لیے نہیں کیا گیا کہ مذاکرات کے وقت جب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی کو جو ہے بحال کر دیں گے اور ان کے حقوق ان کو دے دیں گے. انہوں نے 5 سال تک نظام کو چلانا تھا, اور ان 5 سال کو چلانے کے لیے سب کچھ ہوا, تو لہذا یہ تبھی ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور سرکار کو یہ علم ہو کہ پی ٹی آئی ایسی مزاحمت کی پوزیشن میں ہے جس کو اگر روکا نہیں گیا تو شاید بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ اس صورت میں جو ہے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. نہیں تو ابھی پی ٹی آئی کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ آپ سب یہ کہتے ہیں کہ مقبول جماعت ہے, پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے, کیا وجہ ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے مزاحمت کی کہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 1 سال یا 1.25 سال کا وقت 8 فروری کے بعد ضائع کیا ہے. بڑا قیمتی وقت تھا. ہم اس وقت جو ہے بہت بہتر پوزیشن میں تھے. 1 سال قبل پارٹی بہت مضبوط تھی, مزاحمت کے حوالے سے بڑی توانا تھی, لیکن یہ 1 سال 1.25 سال کی ناکامیوں نے یک بعد دیگر پارٹی میں جو ہے نہ کہ صرف انتشار اور پوٹ ڈلوا دی ہے, بلکہ اس منتشر شدہ قیادت کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا کون سا ورکر جو ہے ان کے تلے جھنڈے جمع ہونا چاہے گا. اور میرا خیال ہے بہت مشکل ہے ورکر کے لیے اس ڈپریشن کی شکار قیادت پہ اعتماد کرنا جب تک یہ اختلافات, یہ منمانیاں, یہ سفارشوں پہ اور غیبتوں پہ لوگوں کا گرایا جانا ختم نہیں ہوتا, تمام قیادت کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جاتا, غلط فہمیاں دور نہیں کی جاتی, اور تمام قیادت جو ہیں بالکل قوم کے سامنے اعلی اعلان جو ہے اکٹھے اور سفارہ کڑی نظر نہ آئے, پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ یہ احتجاج کی قابل ہے. اچھا, تو دیکھیں ایک آپ کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بالکل نقصان پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ راضی کر لیا تھا اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اب اسے ٹیم کرنا ہوگا, لیکن بعد میں علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے اسے ٹیم نہ کیا جا سکا. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب قائل ہوں گے سوشل میڈیا پر اسے جس طرح سے اب یہ چل رہا ہے, اور کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ٹرولنگ کی جاتی ہے باقاعدہ, اس کو روکنے کے لیے کیا علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب یہ سب راضی ہوں گے؟
میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے خوف کی وجہ سے خان صاحب تک اس کا جو صحیح کردار ہے وہ اجاگر نہیں کیا جاتا، اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں متعدد اوقات میں اور متعدد مواقع پہ اپنے مینڈیٹ سے بہت زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، اور یوں جو ہیں پارٹی کے بیانیے وہ بن جاتے ہیں جو کبھی پارٹی نے سوچا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اس حد تک آپ کی درست ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس نے دو ٹوک موقف کوئی ایڈیٹوریل بورڈ بنا کے ان کو اوورسی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو فرائض دینے ہوں گے۔ نان پروفیشنل لوگ ہیں جو میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں، اور پروفیشنل لوگ ہو ایسے بیانیے جو پارٹی کی امیج کو خراب کرتے ہیں یا جو گالم گلوچ کرتے ہیں یا جو اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپناتے ہیں، یہ تھوڑے سے جو ہیں ریویو کرنے ہوں گے۔ تو شیر افضل مروت صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے کان بھرے جا رہے ہیں۔ زیادہ گروپنگ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ کون ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں؟ کیا یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جنید اکبر صاحب کو خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا؟ مجھے ذاتی طور پہ جنید اکبر صاحب کے پی کا صدر بننے پر تو کوئی اعتراض نہیں، میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، ایک ڈائی ہارڈ لائل آدمی ہے، لیکن مجھے اس پہ ضرور اعتراض ہے کہ اگر ان کو صدر بنانا تھا تو ان سب کو اکٹھے بٹھا کے صدر بناتے۔ علی امین خان کو علم ہی نہیں ہے، یہ صدر بن گئے، پھر یہ صدر بنے تو اس کے بعد پارٹی کے اندر جو تقرریاں ہوئی اس سے یہ امپریشن نظر آ رہا ہے کہ یہ تقرریاں بھی جو ہیں کوئی یعنی اتفاق سے نہیں ہو رہی ہے اور مزید جو ہے ہوا دے رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جس میں مخالف کو علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ عمر ایوب خان کو جس انداز میں فارغ کیا گیا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے، اور پھر جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو لایا گیا، اور بھی بہت سارے انتظامی فیصلے جو ہو رہے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ سفارشوں پہ ہو رہے ہیں، اور ان فیصلوں نے جو ہے اندر بہت زیادہ رقابت کو ہوا دی ہے۔ جو لوگ گرائے جا رہے ہیں وہ اب خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے نکالنے کی بڑی ضرورت تھی، تو نکالنے کے بعد جو ہے انہوں نے تو میری زبان جو ہے اس کا تالا ہی کھول دیا ہے۔ کیا فائدہ ہوا پارٹی کو؟ لیکن انہوں نے اپنا بغض کا جو ہے اظہار کرنا تھا، اور آج کل یہ بغض چھپا بھی نہیں سکتے ہیں۔ فلاں جیل میں نہیں جائے گا، فلاں ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، ملاقات کو بھی انہوں نے ایشو بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط فیصلے ہیں، ناقص فیصلے ہیں، اور جب تک یہ قیادت ہوش کے ناخن نہ لیں، وہ شخص بے گناہ جیل میں ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور یہ لوگ جا کے اپنی اغراض اور اپنے مقاصد اور اپنے فائدے کے فیصلے کرواتے ہیں، اور پھر آ کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ خان نے فلاں کی کارکردگی کی تعریف کی، فلاں نے فلاں کی کارکردگی، کیا کارکردگی ہے؟ زیرو کارکردگی ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی خان کے ساتھ 1.25 سال میں وقت ضائع کیا، اور آگے سے جناب خبریں بھی لگوا دیتے ہیں خان نے فلاں کی ستائش کی۔ ایسے حالات میں بھی اگر خان ستائش کر رہا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جو اپنے گھروں سے نہیں لے، جو پنجاب ابھی تک جو ہے تنظیم وہاں پہ نہیں ہے، سندھ میں تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور بلوچستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ 1.5 سال سے یہ تنظیم سازی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اوکے، تو مجھے ایک بات یہ جھوٹ موٹ بتاتے ہیں۔ ہاں مروت صاحب، ایک چیز بتائیں، دیکھیں جو مائنز اینڈ منرلز کا جو قانون سازی ہونی ہے خیبر پختونخوا کے لیے، یہ انتہائی اہم بھی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وفاق نے ایک طرح سے ڈرافٹ بھیجا، اور وفاق کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ مائنز اینڈ منرلز، اور آپ کو پتہ ہے اور بھی کن کے لیے اہمیت کا حامل ہے، تو یہ اس کو ایز لیوریج یوز کیا جائے گا، ایز اے بارگیننگ چپ پاکستان تحریک انصاف یوز کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ بارگیننگ چپ بن جائے۔ مطلب ہے کوئی بتائیں گے نا، صوبے کے وسائل اگر مرکز کو یا SIFC کو دے رہے ہیں تو اس شک کی نشاندہی تو کرے نا کہ فلاں شک یا فلاں قانون جو ہے وہ مرکز کو اختیارات جو ہے ٹرانسفر کر دے گا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی تک ان کی تجویز یہ ہے کہ اس بل کو مؤخر کر دیا جائے اور یہ قانون سازی نہ کی جائے،
اور اب خیر جو ریسنٹ فیصلہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ خان صاحب کی جو منشا ہے اس سے مشروط ہے اس کی منظوری. تو لگتا تو یہی ہے کہ تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر اب اس قانون کے حوالے سے باگین کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بارگین تب کر سکیں گے نا جب کوئی بارگیننگ کلاس ہو اس میں. میں ابھی تک میں نے تو مسودہ پڑھا ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ویسی مطلب ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ریز دا بوگی آف اے لا یا آف اے پٹی تھنگ, یعنی کوئی چیز ہے نہیں. اور اب انہوں نے کہا ہے بیسیکلی مجھے تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ جی جس طرح آپ ہماری مرضی کے منافی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ گورننس بھی شاید مستقبل میں نہ کر سکیں. مجھے تو یہ امپریشن یا تاثر جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے. آپ کی مطلب مرضی کے بغیر گورننس بھی نہ کر سکے صوبے کی 18ویں ترمیم کے بعد؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی طرف سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے علی امین خان کو کہ اگر ہم نہ چاہیں تو آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ شاید گورننس کر سکیں گے. اوکے. اچھا مروت صاحب, آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں, اب آپ اس کو ڈیل نہ بھی کہیں, چلے انگیجمنٹ کہہ لیں, مذاکرات ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز طے ہوتی ہے وہ اسے ڈیل ہی کا نام دیا جائے گا. لیکن ماضی کے سیاستدانوں نے جب کی یہ مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کی منشا زیادہ ہوتی ہے, سیاستدانوں کی کم ہوتی ہے. اب آپ پی ایم ایل این میں دیکھ لیجئے اور اس سے قبل بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے پھر بڑی شرائط ہوتی ہیں. تو سوشل میڈیا کے کئی لوگ اور کئی حلقے تو یہ کہتے ہیں کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے, کبھی ڈیل نہیں کرے گا, کبھی بارگین نہیں کرے گا. پھر یہ سب کیا ہے انگیجمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی نا, مواقع ایسے آئے تھے ڈیل خان کر چکا ہوتا. یہ ڈیل جو ہے 2.25 سال کی بے گناہ قید گزارنے کے بعد کرے گا. ایک دن جو ہے اس کا حساب دینا چاہیے ان لوگوں کو. جتنے بھی جرائم یا کیسز ان پہ تھوپے گئے سب میں بری ہو گئے. لہذا اب اخیر میں اور اسی ڈیل نہ کرنے کے عمل نے تو خان کو مقبولیت کے معراج پہ پہنچایا ہے. یعنی کہ اب خان کو گندا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو, تاکہ جو عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے وہ سپورٹ جو ہے ان سے اس صورت میں چھینی جائے. اور پاکستانی کسی ڈیل کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور نہ خان ایسی شخصیت ہیں کہ وہ 2.25 سال کے بعد کہیں گے کہ اب میں ڈیل کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں ڈیل کا تصور ہے تو میں اعلان یہ کہتا ہوں کہ جس دن ڈیل ہو گیا جو پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف ہے وہ دڑام سے گرے گا. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب پروگرام حصہ لینے کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ذرا معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. آئندہ ہفتے آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی مذاکرات آنے والے مالی سال یعنی جو وفاقی بجٹ بنے گا وہ متوقع ہیں, اور اس حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا یہ ٹیکسز مزید بڑھائے جائیں گے یا ان میں کمی آئے گی. اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر سلمان شاہ, ماہر معاشیات بھی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آ جاتے ہیں کہ یہ جو اگلے ہفتے متوقع ہیں یا اگلے ہفتے نہ بھی ہوں لیکن آنے والے دنوں میں متوقع تو ہیں کہ آئی ایم ایف کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, ایف بی آر کے بھی اور ہمارے وزارت خزانہ کے سینئر حکام کے بھی. ٹیکسز کے حوالے سے سارے لوگ پریشان ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ ایک کاربن لیوی عائد ہونے کو ہے جو پیٹرول اور ڈیزل پہ دی جائے گی. اب تو چلیں اگر یہ ہو بھی جاتی ہے تو ریونیو تو کلیکٹ کر لے گی حکومت, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا جس کی کمی کی شادیان موجودہ حکومت بجاتی ہے؟ نادیہ آپ نے 2-3 سوال پوچھ لیے ہیں ایک ہی سوال میں. آئی تھنک ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم کریں تو ہماری بہتر ہو جائے گی انڈرسٹینڈنگ. نمبر 1, آئی ایم ایف کا جو مشن آئے گا بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سب سے پہلے تو حکومت سے وہ پوچھے گا کہ حکومت کیا اخراجات کرنا چاہتی ہے, یعنی کہ وہ کس قسم کے ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے, کوئی سبسڈیز کیا دینا چاہتی ہے, باقی تنخواہوں پہ کتنا خرچ کرنا چاہتی ہے. ابھی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ سرکاری نوکروں کو ریلیف دیں گے یا یہ سارا ان کا جو پیکج ہے گورنمنٹ کا بجٹ کے اخراجات کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے وہ پہلے تو وہ ان سے لے گی.
دوسرا پھر سٹیپ ہوگا کہ اس سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی کیا پروجیکشنز ہیں کہ وہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کر پائے گی. رائٹ. اور اس ٹیکس میں جو پرانے ٹیکسز ہیں وہ بھی ہوں گے, کوئی نئے ٹیکسز ہیں وہ بھی ہوں گے, اور وہ سارے جو ریونیو پروجیکشنز ہوں گے اس کی بیسس پہ وہ کیلکولیٹ کریں گے پرائمری سرپلس. صحیح. پرائمری سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو جو ہے وہ آپ کے اخراجات سے زیادہ ہونا چاہیے, اور پرائمری سرپلس کا ایک ٹارگٹ تقریباً 1% جی ڈی پی کا اب بنا ہوا ہے اس پروگرام میں. تو وہ پھر پرائمری سرپلس کو پورا کرنے کے لیے جتنا بھی شارٹ فال ہوگا ٹیکسز کا, وہ آپ کو یا کاربن لیوی یا پیٹرولیم ٹیکسز یا آپ کے باقی ٹیکسز یا آپ کی کوئی اور جو طریقے ہوتے ہیں ایکسائز کے, کسٹمز کے, یہ ساری ایک پورا پیکج ریونیو کا آ جائے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیونکہ ایک الیکشن موڈ میں بھی ہے ان اے وے, کیونکہ ہر وقت ہم تیار رہنا چاہتے ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بجلی کی قیمتیں بھی کم کرے, وہ چاہتی ہے کہ وہ پیٹرولیم ٹیکسز بھی کم کرے, دوسری طرف وہ چاہتی ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی زیادہ سے زیادہ دی جائیں. صحیح. تو وہ اپنے اخراجات اس وقت بڑھانے کے موڈ میں ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ پھر آ جائے گا کہ اگر آپ نے یہ اخراجات بڑھائے تو پھر آپ ٹیکسز بڑھائیں اور بتائیں کہ کیسے وہ ٹیکسز آپ کلیکٹ کریں گے. تو پھر ایکسپیکٹ کریں آپ کہ ایک جیب میں سے نکالیں گے ہم ریلیف, اور دوسری جیب سے ان کے پیسے واپس لیں گے عوام سے. سو وی آر ان اے فکس ان دیٹ سینس کہ گورنمنٹ کوئی ریفارم, اخراجات کے ریفارمز نہیں کر رہی, کیونکہ جب تک اخراجات کے ریفارمز نہیں ہوں گے تب تک یہ اکانومی جو ہے یہ اپنی جو زیرو گروتھ میں پھنسی ہوئی ہے اسی میں رہے گی. انویسٹمنٹ کلائمیٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیکسز یہاں تو بزنسز سے لیے جائیں گے یا عوام سے لیے جائیں گے, تو وہ اکنامک گروتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. سو اکنامک گروتھ کو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے اور انویسٹمنٹ کو زیادہ کرنا پڑے گا. تو سر انویسٹمنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے قطع کلامی معافی چاہوں گی, یہ جو ڈفرنٹ فورمز ہم دیکھ رہے ہیں, مائنز اینڈ منرل انویسٹمنٹ فورم, SIFC, گرین انیشیٹو, یہ کیا کسی قسم سے گروتھ میں سازگار ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے سالوں میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کے لیے کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ثابت ہوں گے؟ نہیں, یہ تو اگلے 10 سال لگیں گے نا ان کو میٹیریلائز ہوتے ہوتے بھی. تو یہ اکانومی کے لیے کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں لے کے آئیں گے. مثلا اب ریکارڈک کی تو جو انویسٹمنٹ آنی تھی تو وہ آ چکی ہے. اب نئی جو کسی چیز کوئی نیا منرل اگر ملا ہے تو وہ ابھی تک تو ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ کمرشلی وائبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ابھی وہ بڑی پری میچور باتیں ہیں. یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے گیٹ ٹوگیدرز, ان میں ایم او یوز وغیرہ خاصے سائن ہو جاتے ہیں, بٹ ان کا امپیکٹ آتا ہے کہ 5-10 سال کے بعد, اور وہ بھی آئے گا جب اگر کوئی واقعی کوئی منرل ایسا ہے جو پاکستان میں, جیسے ریکوڈیک میں ہمیں پتہ ہے کہ کاپر ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کرومائٹ کدھر ہے یا لیتھیم کدھر ہے اور اس کی کیا مقدار ہے. یہ اس طرح کی چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی نا, کوئی رپورٹیں نہیں آئیں, کوئی ڈسکوریز کی خبریں نہیں آئیں. تو یہ آئی تھنک پری میچور ہے ٹو ایکسپیکٹ کہ اس کے ذریعے ہمیں کچھ پیسہ مل جائے گا, بڑی جلدی انویسٹمنٹ آ جائے گی. اوکے, تو انویسٹمنٹ جو جی جو آپ نے جو بات کہی نا, جو آپ نے انیشلی اور بہت اچھے طریقے سے مفصل طریقے سے سب کو سمجھایا کہ ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال دینا, اسی فکس میں ہم رہتے ہیں. تو سر یہ جو ریفارمز جس کا کہ آپ کے ساتھ کتنی بار ہم نے یہ ذکر کیا, اور وزیر اعظم شہباز شریف تو یہ کہہ رہے تھے کہ اصلاحات کیے بجائے کیے بغیر وہ جائیں گے نہیں, تو یہ کب ہوں گے یہ اصلاحات؟ کیونکہ آج بھی جملے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلر سے ٹیکس لیے جائیں گے.
مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر تو ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں. پینشنرز کے اوپر بھی ابھی بات کی جا رہی ہے کہ جن کی زیادہ پینشن ہے کہ شاید ان کا استثناء بھی ختم کیا جائے. What happens to the reforms? When are they going to happen? دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت نے ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی تھی، بالکل، جس کا ایم یہ تھا کہ وہ حکومتی محکمے جو ہیں ان کو کم کریں گے، رائٹ سائز کریں گے، ادھر سے ایکسپینڈیچر ریڈکشن ہوگی، وہ منسٹریوں کا مرجر کریں گے، کچھ نان پرفارمنگ جو ادارے ہیں ان کو بند کریں گے. تو وہ تو پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب کیسر بنگالی صاحب بھی اس میں شامل تھے تو انہوں نے تو 2 ہفتے کے بعد وہاں سے ریزائن کر دیا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ بالکل نہیں کر سکتی جو ہے ایکچوئل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک وائٹ واش ہی ہے ایکسپینڈیچر کنٹرول کا. تو آئی تھنک ایکسپینڈیچر کنٹرول کے اوپر تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کچھ ہوگا. اور آلریڈی اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ بہت سی خواہشات جو ہیں حکومت کے اخراجات کو بڑھانے کی وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. سو آئی تھنک آج آ کے وہ بات ساری آ جانی ہے ٹیکسز کے اوپر اور ٹیکس ریٹ کے اوپر. جو پہلے دے رہے ہیں ٹیکسز انہی کے اوپر کچھ اور لاد دیا جائے گا، کوئی سپر ٹیکس کر دیا جائے گا. کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے سڈنلی ہمیں ریسورسز آنی شروع ہو جائیں اور ہم حکومت کا پیٹ بھر سکیں. صحیح. تو ریفارمز جو ہیں، ریفارمز کو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، بڑی غور سے دیکھوں گا، بجٹ سپیچ بھی سنوں گا، دیکھوں گا کہ کیا اقدام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پچھلے 4-5 بجٹس دیکھ لیں اور ان تمام میں جو بجٹ سپیچز بھی دیکھ لیں، خواہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی ہوں، خواہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی ہوں، اور خواہ وہ اورنگزیب صاحب کی ہوں، وہ ساری کی ساری وہی ہیں. صرف ایک تاریخ بدل دی جاتی ہے. more or less it is almost the same because ہم اسٹیٹس کو میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل. جب تک ہم اسٹیٹس کو توڑیں گے نہیں اس وقت تک یہ پھر معاملہ آگے چل نہیں سکتا، ریفارم کا معاملہ آگے نہیں چلے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فار لیٹنگ دس نو وتھ کلیئرٹی. لیکن یہ بڑی مجھے نا امیدی ہوئی ہے اس سے جان کر کے، کیونکہ یہ بڑی سب چاہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو اور ریفارمز ایجنڈا ہو. صرف ٹیکس کی بھرمار سے اگر آپ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے، ریونیو کلیکشن کے لیے آپ یہ کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ آپ اسی طرح سے IMF کے پروگرامز میں جاتے رہیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر شہادت اوان صاحب. ویلکم بیک. گزشتہ روز وکلا کا کنونشن کراچی میں ہوا اور جنہوں نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم باقاعدہ طور پر حکومت وقت کو دیا ہے کہ دریائے سندھ پر 6 کنالز کا جو منصوبہ ہے اس کے نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر شہادت اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن واٹر ریسورسز کے چیئرپرسن بھی ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، کنالز کے منصوبے کے حوالے سے جو تقاریر کل ہوئی اور جو کنونشن منعقد ہوا جس میں اور بھی آپ لوگوں کے مدعے تھے، پیکا ایکٹ بھی تھا، 26ویں آئینی ترمیم بھی تھی، لیکن مجھے یہ بتائیے گا یہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم کیسے؟ آپ کا خود کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے یعنی PMLN کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ باقاعدہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی، مشاورت ہوگی، پھر وائی دی الٹیمیٹم؟ دیکھیں، گزارش پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ریزولوشن دیکھا ہوگا کہ وہ ریزولوشن کا میں سگنیٹری نہیں ہوں، اور میں تو کراچی بار کے ممبر کی حیثیت سے وہاں پہ گیا اور دوستوں کی مہربانی کہ ایز اے سینئر ممبر انہوں نے مجھے اسٹیج پر بھی بلایا، یہ جانتے ہوئے کہ میں کون سی پارٹی پہ ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مہربانی کی، میرا موقف بھی سنا، اور جو بات میں نے کی وہ یقیناً آپ نے ریکارڈ بھی کی ہوگی اور آپ نے سنی دیکھی بھی ہوگی. تو یہ الٹیمیٹم والا ریزولوشن میں نے بھی دیکھا کہ جو لوگ ان کے سگنیٹری تھے اس کے اندر انہوں نے جو ہے یہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ ریزولوشن تو بنتا ہے کہ جب کانفرنس ختم ہو جاتی ہے تو سب لوگ جس چیز پہ ایگری کرتے ہیں تو اس کے جو سگنیٹریز ہیں ان سے آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے الٹیمیٹم کیا دے دیا. یہاں تو کورٹ کمپلائنس کے لیے کوئی ٹائم دے دیتی ہے. وکال دیکھیں، بات یہ ہے کہ وکلا کا، ہم دوستوں کا یہ کام ہے. میں نے
یہ بات سامنے رکھی. میں نے کہا ہم وکیلوں کا یہ کام ہے ہم دلیل کے ساتھ، پہلی بات تو یہ کہ اگلے کا موقف سنیں، اس کا ریبٹل دیں اور دلیل کے ساتھ جو ہے ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی جو دوست تھے ہمارے کراچی بار کے جو ممبران ہیں ان کی ماشاءاللہ تعداد اس وقت جو ہے نا میرے خیال میں اباؤ 20,000 ہے، 20,000 سے زیادہ ہم وکلا ہیں. اور کل کی جو وہ گیدرنگ تھی اس میں تو اگر آپ سارے سندھ کے اور بقول دوستوں کے پاکستان کے اگر لوگوں کی شمولیت گن لیں تو میرے خیال میں یہ 24-25 ہزار کا مجمع دوستوں کا نہیں تھا. بہرحال جو بھی تھے وکیل جتنے بھی ہوں ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے، دوستوں کا حق ہے، عوام کا حق ہے کہ آپ اپنی بات کریں. لیکن دوستوں نے اپنی بات سنی. اب انوائٹ اگر کسی نے کیا ہے باہر سے آنے والے، یقینی طور پہ اس میں اکثریت جو تھی ایک جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ پارٹی ہے اس کی اکثریت تھی، تحریک انصاف کی. تو یقینی مطلب آپ تو حد جانتے ہیں نا. اب آپ کے حساب سے موٹیویٹڈ کون ہو سکتا ہے؟ آپ صاحب وہی بات ہے، میرا صدر پاکستان کہتا ہے کہ مجھ سے 164 مت کروائیں. تو بات یہ ہے کہ جو بھی تھا وہ موٹیویٹ، آپ مجھے بتا دیں. تو یعنی الٹیمیٹم 72 گھنٹے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں سے ہے. میں آپ کو یہ گزارش یہ کر رہا ہوں نا کہ جو لوگ وہاں پہ آپ نے اکثریت دیکھی ہوگی کہ جو مطلب کوٹوں میں بھی گئے ہوئی ہیں اور جو جس طریقے سے وہ بات چاہتے ہیں، اور میرا خیال میں وہاں پہ جس طریقے سے چند موٹیویٹڈ لوگوں نے صوبے کو صوبے کے ساتھ لڑانے کی جو کوشش کی ہے، میں تو اس کی بھرپور طور پہ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور میرا خیال میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں میں نے جیسے ابتدا میں آپ کو یہ کہا کہ ہم بار والوں کو جو کرنا چاہیے وہ کریں، لیکن میں تو اس کے اوپر ایک چیز میں اپریشیٹ کروں گا. کل کی جو کانفرنس میں بہت اچھی ہوئی کہ میرا جو پریزیڈنٹ ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کا عامر وڈیج صاحب، ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، اس کے باوجود زخمی ہونے کے باوجود اس شخص نے اپنی ذات کی کوئی بات نہیں کی، چونکہ انتظامیہ جو لوگوں کو انوائٹ کر چکی تھی وہ آئے اور اس نے لوگوں کو صبر کے ساتھ تلقین بھی کی کہ آپ لوگوں کی بات سنیں، دلیل دیں اور دلیل دینی چاہیے. اور مجھے سرری صاحب، کیونکہ آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ ہم دلیل دیتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ الگ تھے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ پنجاب اور سندھ کی جو بارڈرز ہیں انہیں بلاک کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں کیا یہ سمجھوں کہ آپ اور پیپلز لائر فورم کے جو وکیل ہوں گے وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے؟ میری تو گزارش یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سندھ کا کوئی وکیل بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا. جن موٹیویٹڈ لوگوں نے یہ ناکام کوشش کی ہے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر جو بند ہوگا؟ کیوں ہر چیز جو ہمارے کندھے کے اوپر وہ بندوق رکھتے ہیں وہ اپنی ہمت کا مظاہرہ کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ کننگ کلیور لوگ جو گیمز کرتے ہیں وہ لوگوں کو بھولے جونیئر دوستوں کو ہمارے بھائیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. 72 گھنٹے آپ کے سامنے ہوں گے تو لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. تو پھر عرفان صدیقی صاحب جو کہ آپ کے کولیگ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت ہے نہروں کے خلاف بیان دینا. اس وقت کیوں نہیں کچھ کہا؟ جو تاریخ انہوں نے کہی کہ 8 جولائی 2024 سے 14 مارچ 2025 تک پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی؟ اور انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے دفتر سے خط ملنے کے بعد ارسا نے کام آگے بڑھایا ہے. عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی زبان جو ہے وہ ان کو بولنی چاہیے، اور ان کی مجبوری ہے جس طریقے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کی بات کریں. مجبوری ہماری نہیں ہے، یہ مجبوری جو ہے PMLN کی ہے. عرفان صاحب میرے بھی قابل احترام استاد ہیں. PMLN کی کیا مجبوری ہے؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ بھائی میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ سندھ کے عوام کو مس گائیڈ کریں گے، ان کو بغیر سنے، بغیر CCI کا اجلاس بلائے، بغیر میرے CM کے تحفظات کو سنے ہوئے یک طرفہ آپ جو ہے فیصلے کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں PMLN کو تو دور کی بات ہے. میرا کہنا یہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے چند جو ناعاقبت انگیز لوگ ہیں وہ اپنے لیے مشکلات جو وہ پیدا کریں گے. میں کھل کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے
बालाए ताक रख कर वो इसके, आप मुझे बताएं कि इरफान सिद्दीकी साहब तो मैंने कहा वकील नहीं है, लेकिन वो यकीनी तौर पे जो है बाज़ दफ़ा वो सेनेट को चेयर भी करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जानते होंगे। अब वो बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ की इजाज़त देना वो मतलब कैबिनेट का काम है, एक्निक का काम है, CTWP का काम है या सदारत का काम है। कोई पाकिस्तान का जी शऊर आदमी, कोई आदमी अगर ये कह दे कि ये जनाब सदर पाकिस्तान इन चीज़ों की इजाज़त देता है, ये करता है, तो सदर पाकिस्तान तो जॉइंट सेशन में ये कह के आए हैं कि जनाब मैं ज़ाती तौर पर जिस चीज़ का मुखालिफ हूँ और ये पाकिस्तान के हक में नहीं है और इसको नहीं होना चाहिए। शहादत अवान साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये फैसले ज़ाहिर है कि सदर पाकिस्तान के दफ्तर से नहीं हो सकते, इसका जो फोरम है वो CCI है, एक्निक है, सब मैंने बिल्कुल अग्री किया ये बात आपकी। लेकिन वो जिस खत का जिक्र कर रहे हैं जो सदर पाकिस्तान के दफ्तर से गया हो, या जिसका बिलशमूल PMLN पूरी ये कहती है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठा के देख लें, वहां सदर मौजूद थे, वो हामी थे इस बात के, या उन्होंने मना नहीं किया, तो वो सब क्या झूठ है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। नकी साहबा, कल की कॉन्फ्रेंस में भरपूर तरीके से शहादत अवान मौजूद था और जो कुछ लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, डज इट मीन कि शहादत अवान ने उस रेजोल्यूशन का हिस्सा है उनके फैसले का? बात मेरी गुजारिश है, जो आपने अभी फरमाया है कि प्रेसिडेंसी से लेटर जारी हुआ है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया होगा। बट बात यह है कोई लेटर हुआ हो तो आप बताएं कि इतने अरसे से कि क्या वो लेटर को मंजर आम पे आया है, तो आप मुझे बता दें। और अगर कोई आता है तो रूल ऑफ बिजनेस के तहत कोई चीज आती है, मैं आपको ये बात बताऊं तो प्रेसिडेंट साहब के साथ तो 100 चीजें जो है, प्रेसिडेंट साहब तो मुल्क की तरक्की के लिए कोई बात भी होती है तो कहते हैं आप करें, लेकिन बात ये जो चीज होती है कानून और ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक वो चीजें होती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ये तो नहीं कहेगा कि वहां जाके फलां आदमी जो उसको कुलाड़ा मार दें या फलां के दरमियान आप नफरत गढ़ना शुरू कर दें। तो मैं ये बताऊं कि मैंने आपको कहा तलखियां हम पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कहता हूं इस मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलने दें और इसको चलना चाहिए। प्रोपेगेंडा करना जो है ना वो खुद मुल्क दुश्मन अनासिर जो है उनका ये काम है। अल्लाह न करे जो लोग मेरे मुल्क के खिलाफ सोच रहे हैं या जिनके ईमान पे सोच रहे हैं उनके ये मंसूबे नाकाम रहेंगे। नहीं तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मतलब ये मुल्क दुश्मन अनासर ये मंसूबा जो है इस किस्म का जो है वो कार्व आउट करेंगे, जो 6 कनाल्स का है, जो वो प्रोजेक्ट है जिसमें चोलिस्तान की बंजर जमीन को आपने जरखेज करना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन हैं सेनेटर साहब। देखें मेरी बात, वो मुल्क दुश्मन नहीं है। मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगर इशारा किसी तरफ है तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन जो आपका इशारा है, मैं उनको सबसे ज्यादा उनको मुहब्बे वतन शहादत अवान समझता है। लेकिन बात सुने, बात आपकी मेरी तरीका कार के ऊपर बात हो रही है। हमने जो आईनी तरीका कार है उसकी बात की है। मैंने वो कहा है कि जो आदमी गलत किस्म की इतलात फैला रहे हैं, फिलहाल आपका मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो खत है, वो मीटिंग है, वो मीटिंग्स हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। और बात तो सुने, खत जो है मैंने तो आपको ये सर आप पे पीका नहीं लगेगा, फिक्र ना करें सेनेटर साहब, लेट्स लीव। मुझ पे बात तो सुने, मैं वकील हूँ, जानता समझता हूँ। और पीका जो है वो जिस कमेटी से होके आया था और जहाँ से आया था, मुझसे ज्यादा बेहतर पीका जो है किसी ने पढ़ा नहीं है। सही। अच्छा सेनेटर साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइए ना कि क्योंकि इस मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है, CM सिंध कह रहे हैं, खत लिख चुके हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को बुलाने का कई बार कह चुके हैं, क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना बिल्कुल आप लोगों की बात नहीं सुन रही, और आप ये अगर ना मानी गई बात तो किस हद तक जाएंगे ये बताएं। देखें मैडम, मैं आपको पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो तरीकाकार दिया गया है, हम तो मतलब आपका कहना ये है कि इसमें क्या होगा, मैं तो ये कहता हूं कि इसका सिलसिला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है। इसका जब तरीकाकार होगा, ये तो देखे ना, आपको ये पता है कि ये 2 सूबों के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई चीज होती है तो उसको तो इवन के कैबिनेट भी डिस्कस नहीं कर सकती है,
وہ چیز جو ہے وہ جانی ہے تو گھوم گھام کے اس چیز کو جو ہے ایکنک میں جانا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے پاس جب چیز پہنچے گی ایکنک جو ہے اس میں ڈسکشن ہوگی, اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے, تو ہونے کے بعد کوئی پروسیجر جو پروسیس ہے وہ آگے چلے گا, تو تب جا کے جو ہے نا کوئی چیز فنڈ ریلیز ہوں گے اور اس کے بعد یہ جا کے کام ہوگا. ہمیں تو پتہ چلا کہ کوئی اس قسم کی اگر کوئی بات ہوگی تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے اتنے سالوں کا جو ایوریج نکالے گی اس میں تو 40% پانی پہلے سے ہمیں نہیں ملا. ہمیں اگر 40% پانی نہیں ملا ہے تو پنجاب کو تو 14% نہیں ملا. ہوتا تو یہ کہ اگر 10% یا 14% دونوں صوبوں کا پانی نہ ہوتا تو ہمارا احتجاج بھی نہیں ہوتا. تو یہ والا تو جو کام ہے یا تو بہاول نگر والے اور بہاول پور کے جو اضلاع ہیں ان کی بھی اس کی وجہ سے جو افواہیں, جو باتیں, جو پلاننگ ہو رہی ہے, ان کی اپنی جو گورنمنٹ کر رہی ہے اسے تو بہاول نگر کے جو اور بہاول پور کے جو اضلاع ہیں اس کی بھی 6,10,000 ایکڑ جو ہے زمینیں جو ہیں یا باقی جو ان کی جو مزید جو ان کی جو زمین ہوگی وہ بھی اس پانی کی وجہ سے تو جو ہے وہ بھی جو متاثر ہو جائیں گی. دیکھیں سندھ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی قانونی جو ہے راستہ اختیار کیا گیا. ہم موجودہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور جو بھی کام ہو رہا ہے میں کہتا ہوں ملک کے مفاد میں ہونا بھی چاہیے, ہوگا بھی صحیح, لیکن بھائی کل سسٹم تو چلے. آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 154 میں جو لیٹس جسٹ نیرو دس ڈاؤن. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ دریائے سندھ میں مزید نہریں نہیں بننے دیں گے. بالکل ایسا آپ کہتے ہیں. پی ایم ایل این کہتی ہے. ٹھیک ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی سینٹ میں بھی یہ بات کہی اور آپ نے ضرور سنی بھی ہوگی فلور آف دا ہاؤس پہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکنک میں انہوں نے خود نہیں ابھی آنے دیا کیونکہ پیپلز پارٹی جن سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ ان سے بات کریں گے. تو جب ابھی ایکنک میں آئی نہیں ہے تو پھر یہ اتنا جو احتجاج ہے اور جو اتنے سخت جملے ہیں, یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. میرا دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ میرا سب سے پہلے کہنا ہے, بالکل میں نے تو پہلے آپ کو یہ کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ایک ہماری جو تحفظات ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئے ہیں کہ بھائی یہ صورتحال ہے دریائے سندھ کے اوپر. اگر وہ دائرے نہیں نکالے تو اگر فلور آف دی ہاؤس کے آگے پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہماری اور عوام کی اور جو صوبے کی تسلی تشفی کرا دینی چاہیے اور جو فوراً سی سی آئی کا اجلاس بلا کے اس منصوبے کا جو بھی سب بھائی بہن بیٹھ کے وہاں اس کا جو حل ہے وہ اناؤنس کر دے تاکہ یہ ریزینٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ملک میں بدامنی جو پھیلنی ختم ہو گئی. اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ہمارا ڈیلے کرنے کی وجہ سے جو ہے نا, جو میں نے آپ کو 12 الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ملک میں بدنامی پھیلانے کے لیے اس کو جواز جو ہے اس کے طور پر جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. اوکے, بالکل آپ نے درست کہا کہ سی سی آئی فورم ہے اور بھائی بہن بیٹھ کر فیصلہ کریں, لیکن پھر بہنوں کی کون سنتا ہے, بھائیوں کی ہی چلتی ہے. میرا خیال سے اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. دیٹس آل. اللہ حافظ.